बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। ख़वातीन, जब भी कोई शख्स हमारे माशरे को मेल डोमिनेट सोसाइटी कहता है तो मेरी हंसी निकल जाती है। क्यों? क्योंकि ये माशरा जिसमें हम रह रहे हैं ये मेल नहीं, ये फीमेल डोमिनेट सोसाइटी है। हमारे हर घर में मां और सास को मरकजी हैसियत हासिल होती है। क्या ये औरतें नहीं हैं? बहू का फैसला और दामाद का फैसला अमूमन माएं करती हैं। क्या ये माएं औरतें नहीं होती? शादी ब्याह के दौरान लड़के और लड़की दोनों के खानदान दुल्हन की चीजें तैयार करते हैं, जबकि लड़के बेचारे को एक अंगूठी और एक घड़ी पर टरखा दिया जाता है। क्या ये औरत की अहमियत को जाहिर नहीं करता? कमाते हम मर्द हजरात हैं, लेकिन खर्च औरतें करती हैं। बच्चे औरतें पैदा करती हैं, लेकिन उठा उठाकर मर्द फिरते हैं। अटैची केस हो, शॉपिंग के बैग्स हो, सब्जी हो या फिर अनाज की बोरियां हो, कौन उठाता है? मर्द उठाते हैं। और बसें हो या वैगनें हो या ट्रेनें हो, औरत के लिए सीट कौन खाली करता है? मर्द करता है। मेरे एक दोस्त कहा करते हैं, हमारे माशरे में औरतें मलका हैं और मर्द कारकुन मक्खी हैं, जबकि इसके मुकाबले में यूरोप में औरत मर्द से ज्यादा काम करती है। यह आपको दुकान से जहाज तक हर जगह काम करती नजर आती है। वहां औरत वाकई मजलूम होती है क्योंकि वो मैक्सिमम बोझ उठाती है। लेकिन इसके बावजूद यह भी हकीकत है कि पाकिस्तानी माशरे में औरतों के साथ जुल्म भी होता है। मुल्क में 1000 से जायद औरतें हर साल गैरत के नाम पर कत्ल हो जाती हैं। 100 पर तेजाब फेंक दिया जाता है। 350 गैंग रेप का शिकार हो जाती हैं। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में भी पाकिस्तानी औरतें 142 में से 141वें नंबर पर हैं। पाकिस्तानी औरत तालीम में 132 नंबर, सेहत के लिहाज से 119 नंबर और सियासी हकूक में 85 नंबर पर हैं। गोया औरतों की हालत अच्छी नहीं। शायद इसी सूरत को ज़हन में रखकर पंजाब हुकूमत ने औरतों को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए एक बिल पास किया। आज बिल मंजूर हो गया। आज ही शाम लाहौर में पहली शिकायत भी दर्ज हो गई। कल से मुल्तान में इस पर काम भी शुरू हो जाएगा। इस बिल के बाद अब पंजाब में मर्द, ख्वाह वो शोहर हो, वालिद हो या फिर बेटा हो, वो औरत को ज़हनी, जिस्मानी, नफ्सियाती और माशी तशद्दुद का निशाना नहीं बना सकेगा। ख़वातीन इस बिल को मस्बत समझ रही हैं, लेकिन उलमा कराम बिलखसूस सियासी मजहबी जमातों के सरबराह इसे इस्लामी और माशरती इक़दार के खिलाफ करार दे रहे हैं। पंजाब के मजलूम शोहरों का जो मुस्तकबिल जो है वो मुझे बड़ा खौफनाक नजर आ रहा है। हमारे वज़ीर आला साहब अपने आप को खादिम आला क्यों कहते हैं? अब पता चला कि वो घर से खादिम आला हैं। इस तरह का बदबूदार किस्म का कानून तो शायद हमने कॉपी तो की है यूरोप की और अमेरिका की, लेकिन शायद वहां भी इस किस्म की सूरत हाल नहीं है जिस तरह की तजलील और रुसवाई हमारे मुआशरे में की जाती है। अगर कोई शख्स भी इसके खिलाफ कोर्ट में जाता है, जमीयत उलमा इस्लाम कोर्ट में उसको सपोर्ट करेगी। इस कानून को पास करने के बाद जमहूरियत का आपके लिए एक काबिल फख्र उन्वान होना चाहिए, और जब आप घर से निकले या असेंबली से बाहर आए तो आपके सीने पर जमहूरियत का बैज होना चाहिए। सबसे ज्यादा एतराज उस पर खवातीन को है कि ये पाकिस्तान के खानदानी निजाम को तबाह करने का एक बुनियाद बनेगा। यहां खानदानी निजाम आप तानादार के झंडे के जोर पर काम नहीं रख सकते। तहफ़्फ़ुज़े ख़वातीन बिल पर इतना कंफ्यूजन क्यों है? क्या यह वाकई इस्लामी और समाजी लिहाज से गलत है? यह हमारा आज का इशू होगा। हमारे साथ रहिएगा। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। हमारे साथ तशरीफ रखती हैं मोहतरमा फरजाना बारी साहबा, समाजी कारकुन है और यहाँ इस्लामाबाद से इनका ताल्लुक है। मुफ्ती कफायतुल्लाह साहब हमारे दूसरे मेहमान है, जमीयत उलमा इस्लाम फे के साथ इनका ताल्लुक है। उज़मा बुखारी साहबा हमारे साथ तशरीफ रखती हैं, लाहौर में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ इनका ताल्लुक है, MPA है। और साहबजादा हामिद रजा साहब हमारे साथ तशरीफ रखते हैं, इस वक्त फैसलाबाद में सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के सरबराह हैं। मुफ्ती साहब ये फरमाइएगा कि ये एक अच्छा बिल है जिसमें खवातीन की प्रोटेक्शन के लिए कुछ काम किया गया है। तशद्दुद होता है हमारे सोसाइटी में, खवातीन के हकूक पूरे नहीं होते, उनको माशी मसाइल का शिकार होती हैं, घरों से निकाल दिया जाता है उनके ऊपर जिनसी तशद्दुद होता है, नफ्सियाती तशद्दुद होता है। उस सब से बचाने के लिए एक इनिशिएटिव लिया है गवर्नमेंट ने, एक असम्बली ने। तो आपको इस पे एतराज क्या है? क्यों आप समझते हैं कि जन मरीदों का एक काम है जो ये कर दिया गया है? पूरी असम्बली जन मरीदों की है, उनको बैच लगा के फिरना चाहिए और तहफ़्फ़ुज़े हकूक़ शोहरा आप ये चाहते एक तहरीक चलानी चाहिए। क्यों आप इसको नेगेटिव क्यों ले रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं तो इससे इत्तेफाक करता हूँ कि इस्लाह की गुंजाइश होती और हमारे माशरे में खराबी मौजूद है, उसकी इस्लाह की जो भी लोग कोशिश करेंगे वो ठीक लोग होंगे। सवाल यह है कि जब आप कानून साजी करते हैं तो आप उसके पस मंजर में कोई माखज़ देखते हैं।
تو آپ نے کون سا ماخذ دیکھا؟ اس لیے کہ آپ کے معاشرتی تقسیم تو موجود ہے، ایک مشرقی معاشرہ ہے، ایک مغربی معاشرہ ہے. اگر آپ نے اس کے ماخذ کو طے کر دیا تو پھر آسان بات ہے. جو ڈومیسٹک وائلنس ہے اس کے بارے میں قرآن مجید واضح ہدایت دیتا. سورہ بقرہ کی آیت 231 ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَامْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ. یعنی اس کی کتنی باتیں ہیں. کسی عورت کو تشدد دینے کے لیے، اذیت دینے کے لیے اس کو آپ نکاح کے بندھن میں نہیں رکھو، اس کو چھوڑ دو، اور جو ایسا کرے گا وہ بہت بڑا ظالم. سورۃ النساء ہے اور اس کی آیت نمبر 34 فَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا. مرد و زن کے درمیان اختلاف پیدا ہو کر آپ کو پتہ ہے کہ اس میں بعد آ جائے گا. فَبَعْثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا. مرد کے خاندان کے ایک آدمی اور عورت کے خاندان کے ایک آدمی، یہ دونوں آپس میں ملے. یرید اصلاح، اگر وہ دونوں صلح کرنا چاہیں یوفق اللہ بینہم، اللہ تعالیٰ اس کے لیے ماحول. لیکن سر قرآن مجید کو آئے وہ 1400 سال ہو گئے ہیں، اسلامی معاشرہ ہمارا، لیکن اس کے باوجود سر روز وائلیشن ہوتی ہے، روز خواتین کو تشدد کا نشانہ بنایا جاتا ہے. تو جب وائلیٹ کر رہے ہیں مسلمان تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ کیا کوئی قانون نہیں ہونا چاہیے؟ چودھری صاحب اس کے بعد بھی ایسا ہوگا. میں عرض کر رہا ہوں یہ ماخذ جب موجود ہے اور آپ اس کو نظر انداز کر کے اپنے معاشرے کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں پھر اعتراض ہوگا نا. آپ اس کو نظر انداز نہ کریں. مجھے بل بنانے کا خالق بتا دے کس نے قرآن مجید کی ان آیات سے کہاں رہنمائی کی. ایک اور بات بھی بتاؤں، کسی سسٹم کا آپ نے نگران تو متعین کرنا ہوگا. ہمارے آئینی نظام کا نگران مرد ہے. جب آپ تشدد کو ختم کرنا چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے، لیکن آپ اتنا زیادہ مثالات تیز کر لیتے ہیں کہ اس کی اس حیثیت کو مجروح کر دیں تو پھر ہمارا آئینی نظام ٹوٹ جائے گا. کو تحفظ ہونا چاہیے، بالکل ہونا چاہیے، تشدد ختم ہونا چاہیے، کیونکہ آئینی اور نظام کیا اس کو سیلف پروٹیکشن کا حق حاصل ہونا چاہیے. بالکل ہے، وہ تو زیادہ ہے. لیکن جہاں بات ہے اس کمرے میں تو کوئی اعتراض نہیں ہے. اعتراض یہ ہے کہ آپ معاشی بندھنوں کو توڑنا چاہتے ہیں، اقدار کو ختم کرنا چاہتے ہیں. جب آپ معاشرہ کو توڑیں گے نا تو جو مغرب کا وہ بگاڑ ہے وہ آ جائے گا. اس کا ہم ظاہر صاحب یہ بتائیے کہ ان کا خیال یہ ہے کہ آپ معاشرے کو توڑنا چاہتے ہیں، آپ لوگ معاشرے کے جو ان کی جو تاریں ہیں، جو ان کے جو اجزاء ہیں ان کو بکھیرنا چاہتے ہیں. تو کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ جہاں کہیں ظلم ہو، زیادتی ہو، وہاں پہ چیزیں اکٹھی رہ سکتی ہیں، یا جہاں پہ رویے جمہوری ہو، انسان دوست فکر پہ مبنی ہو، وہاں چیزیں رشتے یا خاندان جڑے رہ سکتے ہیں. نہیں، سب سے بڑی بات ہے جو انہوں نے ابھی اللہ آیات کوٹ کی اور کہا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں. مطلب ہم یہ پوچھتے ہیں کہ آپ کیا فرماتے ہیں نا. مسئلہ یہ ہے کہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ انہوں نے خود بھی تسلیم کیا کہ یہاں پاکستان میں عورتوں کے ساتھ ظلم ہوتا ہے. مجھے بتائیں آج تک یہ لوگ جو اسلام کے نام پہ جو آج کے کہتے ہیں کہ اگر ایک عورت، یہ کس قسم کا اسلام ہے، وہ کس قسم کے یہ دین کی نمائندگی کرنے والے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ اگر جو ایک قانون آ رہا ہے جو کہتا ہے کہ عورت کے ساتھ اگر تشدد ہو تو اس کو تحفظ ملے اور اس کو پروٹیکٹ کیا جائے، اور یہ کہتے ہیں کہ یہ جو قانون ہے یہ اسلام کے خلاف ہے. مجھے یہ ایک تو میں ان سے پوچھنا چاہوں گی، مجھے یہ بتائیں انہوں نے مانا نا کہ پاکستان میں ظلم ہوتا ہے. مجھے بتائیں کتنی سیاسی جماعتیں، آپ کی جماعت نے کتنی دفعہ باہر نکل کے کبھی اس پہ کوئی ایک جلوس نکالا ہو کسی عورتوں کے حق میں، جب کاروکاری ہوتی ہے، جب پھینکے جاتے ہیں، جب ریپ ہوتے ہیں، عورتیں بکتی ہیں. کوہستان کا قصہ آپ کو یاد ہوگا، بچیاں ماری گئی وہاں پہ. مجھے بتائیں کہ آپ نے، اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اسلام کے منافی رویے ہیں تو کیوں آپ ان چیزوں کے اوپر آپ جلد سے جلوس نہیں نکالتے؟ کیوں آپ اس کے اوپر آواز نہیں اٹھاتے؟ یہ سوال تو ہے نا سر. اچھا، جب پڑھنے سے تو مسئلہ حل نہیں ہوگا. جب عورت کے تحفظ کی بات آتی ہے تو یہ اسلام اور وہ لے کے دیکھیں ہم مسلمان عورتیں ہیں نا اس ملک کے اندر جو ہے وہ میجورٹیرین، مسلم میجورٹیرین ہم زیادہ لوگ رہتے ہیں، اور مسلمان عورتوں کو بھی پتہ ہے کہ اسلام نے ان کو کیا حقوق دیے ہیں. مسئلہ تو یہ ہے کہ اس اسلامک معاشرے کے اندر مرد جو ہے جس طرح ظلم کر رہے ہیں، جس طرح ابھی آپ نے کوٹ کیا کہ آج پاکستان جو دنیا میں تین ممالک جو کہ خواتین کے حوالے سے خطرناک ترین ممالک میں شمار ہے، اس میں ہمارا ہم شامل ہیں. عورتوں کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے کیا کیا جی ہم نے آج تک؟ بہت اچھی بات کی فرزانہ صاحبہ نے. ظاہر ہے جب ظلم ہوگا اس کو تو کوئی حمایت نہیں کرے گا، ہم اس کی اسی طرح مذمت کرتے ہیں. خاموشی ظالم کو مجبور کرنے کا ایک بہت بڑا سلسلہ ہے سر. جب ہمیں حکومت ملی تھی خیبر پختونخوا میں، یہ ہمارا کارنامہ ہے، آپ اس کو ہائی لائٹ کریں.
تو ہمارے ہاں ایک رسم پختون کلچر میں سورا کہتے ہیں اس کو. سورا کا کیا معنی ہے کہ جو دو قتل آپس میں مصالحت کرتے ہیں نا تو اس میں ایک لڑکی کو دے دیا جاتا ہے. ہم نے اس کے خلاف قانون سازی کی, پابندی لگائی کہ سورا صوبہ سرحد میں جب ہمیں حکومت ملی تھی, جب ہمارے پاس اکثریت تھی. سر وہیں پہ اس ملک میں قانون ہے, اس کے خلاف ہے. قرآن مجید کے ساتھ شادی کرنا قانون جرم ہے اس میں, اور چھوٹی عمر کی لڑکیوں کی شادی کرنا. سر یہ سارے قوانین موجود ہیں لیکن عمل نہیں ہو رہا اس ملک میں. یہ ایک اور بات ہے, یعنی یہ چیپٹر میں ذرا اس بات کو مکمل کروں. میں ایک اور بات بھی کرنا چاہتا ہوں, وہ یہ ہے کہ آپ بھی ذرا سنجیدگی سے قدم اٹھائیں نا. یعنی آپ کو پتا ہے کہ اس کا سٹیک ہولڈر کون کون ہے. سٹیک ہولڈر وہ ہوتا ہے کہ جو اس پر رائے دیتا ہے. اگر آپ یہ بل پیش کرنے سے سنجیدہ قدم یہ ہوتا کہ آپ علماء کو دکھاتے. آج ٹھیک ہے ہم سیاسی لوگ ہیں, ہم تو اس کو آپ غیر اسلامی سمجھتے ہیں. میں عرض کر دوں نا آگے سمجھتے ہیں, میں وہ شکے بتاتا ہوں نا. آپ علماء کو دکھاتے اور وہ اس کے غیر اسلامی شکیں ہٹاتے ہیں. اور آج ہم اعتراض کریں, آپ کے نہیں یہاں تک مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب کا فتویٰ موجود ہے. آپ نظریاتی ہم پر یہ اعتراض ہے کہ یہ دیوبندی اسلام ہے, یہ بریلوی نہیں. بھائی آپ اسلامی نظریاتی کونسل کو لے جاؤ, وہ ادارہ آئینی ادارہ ہے, اور وہ لے آئیں. عظمیٰ صاحبہ آپ گفتگو سن رہی ہیں. بہت سے علماء کرام کا خیال یہ ہے کہ غیر اسلامی بل آپ نے پاس کر دیا ہے پنجاب اسمبلی نے, تو آپ اس سے پہلے اگر علماء کرام کو دکھا لیتی, ان سے بات کر لیتی, شریعت کا بھی ویو لے لیتی اس میں, تو آج یہ اتنا کنفیوژن نہ ہوتا. بہت شکریہ جاوید چودھری صاحب. پہلے تو گزارش یہ ہے کہ پچھلے اتنے دنوں سے بحث ہو رہی ہے اس بل کے اوپر, کوئی کسی ایک جگہ پر کسی نے ثابت کیا ہو کہ فلانی شک جو ہے وہ قرآن اور آئین سے متصادم ہے. انہوں نے کہا کہ بتا دیں آپ نے قرآن میں کہاں رہنمائی لی, اور پھر خود انہوں نے کوٹ کی کہ جی وہاں سے ایک بندہ اس گھر سے لے لو, ایک بندہ اس گھر سے لے لو اور مصالحت کرا دو. تو یہی تو کیا ہے ہم نے اس کے اندر. جو پروٹیکشن آفیسر ہے اس کا پہلا کام ہی میڈیشن ہے. اس نے ان کو بیٹھ کے آپس میں صلح کرانی ہے. پرابلم یہ ہے پڑھا کسی نے ہے نہیں, اور جس نے پڑھا اس نے سمجھنے کی کوشش نہیں کی, اور وہ ہنسی ٹھٹھا اور جگت بازی کے اندر جو ہے وہ اس سارے جو عورتوں کے مظالم ہیں ان کو کور کرنے کی کوشش کی ہے. تو بھائی ان عورتوں کے جو مظالم ہیں ان پر رونے کی ضرورت ہے, اس پر ٹھٹھا کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اور دوسری گزارش یہ ہے کہ مطلب ہم ڈیرہ اسماعیل خان جاتے ہیں پنجاب کا بل لے کے کہ جی ہم پنجاب میں لیجسلیشن کرنے جا رہے ہیں, اور اسلامی نظریاتی کونسل پر میری ذاتی طور پہ بڑی ریزرویشنز ہے. آج تک اسلامی نظریاتی کونسل نے, مجھے یہ بتائیے پرابلم یہ ہے اس ملک میں سیاست یا عورت کے نام پہ ہوتی ہے یا مذہب کے نام پہ ہوتی ہے. خواہ مخواہ اس بل کو آپ نے عورت اور مرد کے خلاف ایک جنگ بنا دیا ہے, حالانکہ اس میں کہیں مرد اور عورت کا نام نہیں لکھا. ہم نے کہا ہے وکٹم, ہم نے کہا ایگریسر. فضل الرحمان صاحب تو آپ کے کولیشن پارٹنر ہیں نا جی, وہ تو حکومت کا حصہ ہے. جب حکومت کا حصہ ہے تو آپ کو چاہیے تھا کہ آپ ان کو دکھا لیتی, آپ ان کو اس سارے سلسلے میں شامل کرتی, ٹیلی فون کرتے ان کو, ان سے بات کر لیتے. اس میں کیا میں نے بات کمپلیٹ کر لوں. جب وہ وفاقی حکومت میں ہمارے اتحادی ضرور ہیں, وہ پنجاب حکومت میں نہ تو پنجاب میں ان کا کوئی الیکٹڈ ریپرزینٹیٹو ہے, نہ ان کی جماعت یہاں ایگزسٹ کرتی ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اسلامی نظریاتی کونسل نے کبھی مائنر بچیوں کے ساتھ ریپ ہوتا ہے اس کی آج تک کنڈیم نہیں کیا. یہ جو عورتوں پر تشدد ہوتا ہے, اسلامی نظریاتی کونسل کبھی پرو ویمن اگر لیجسلیشن آ جائے تو اس کو اڑا کے باہر پھینک دیتی ہے. کبھی خود اسلامی نظریاتی کونسل نے کوشش کی کہ وہ اس معاشرے کے اندر جو ہے اصلاح کی کوشش کرے. اور دوسری بات یہ ہے کہ بغیر پڑھے بغیر دیکھے آپ اس کو صرف کرٹیسائز کر رہے ہیں فار دا سیک آف کرٹیسزم, کیونکہ آپ نے ایک جو ہے مکتبہ فکر ہے اس کو آپ نے پیٹرنائز کرنا ہے, اور آپ نے شے دینی ہے ان لوگوں کو. دیکھیے جن کے گھر میں تشدد نہیں ہوتا ان کو تو خوفزدہ ہونا ہی نہیں چاہیے. جن کے گھر میں تشدد ہوتا ہے, جہاں ہر تیسرے دن کا یہ تماشا ہے, وہاں پہ پرابلم ہونا چاہیے. حامد صاحب یہ فرمائیے گا کہ اسمبلی میں قانون پاس کرنا ہوتا ہے اور وہاں پہ ہر قسم کے لوگ ہوتے ہیں, ہر مکتبہ فکر کے لوگ ہوتے ہیں, اور سب نے مل کے سوچ کے فیصلہ کیا, اور فیصلہ کرنے کے بعد ایک قانون بنا دیا. تو آپ کو اس پہ اعتراض کیوں ہے سر؟ آپ کیا چاہتے ہیں؟ اگر اسلام کی لائنیں بڑی کلیئر ہیں تو اسلام یہ بھی تو کہتے ہیں عورت کو تحفظ دیں. جب سوسائٹی نہیں دے پا رہی تو کسی نے تو تحفظ دینا نا سر اس کو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جاوید چودھری صاحب بہت شکریہ, اور مجھے یقین ہے کہ میری بات تھوڑی تلخ ہوگی, لیکن آپ ذرا اسے اطمینان کے ساتھ سنیں گے صحیح. لیکن سب سے پہلے تو جو ایک یہ امپیکٹ دینے کی کوشش کی جاتی ہے کہ پاکستان کی مذہبی سیاسی جماعتیں اس بل کے خلاف ہیں, تو یہ یاد رکھیے گا کہ اس سے پہلے 11 مرتبہ خواتین کی پروٹیکشن کے حوالہ سے بل پارلیمنٹ سے منظور ہوئے اور کسی مذہبی سیاسی جماعت نے اس کی مخالفت نہیں کی. دوسری بات یہ ہے کہ اسلام کے اندر جو عورت کے حقوق ہیں وہ دنیا میں کسی جگہ پر نہیں. یہ انفارچونیٹ ہے پاکستان کے اندر کہ یہاں پر جب کسی کے اوپر کوئی ظلم ہوتا ہے تو ہم اس کو اس طرح بڑھا دیتے ہیں کہ جس طرح پاکستان کے علاوہ یہ دنیا کے کسی اور خطہ میں موجود نہیں.
آپ کا پڑوسی ملک ہے ہندوستان، جس طرح عورت کے حقوق کی پامالی ہندوستان کے اندر کی جاتی ہے، پاکستان میں تو اس کا اشیر بھی نہیں ہے سر. اور دیکھیے میں اس چیز پہ میں یہ سمجھتا ہوں آپ نے اسلام کا جھنڈا اٹھایا ہوا ہے، اس ملک کو تو بہتر ہونا چاہیے تھا نا جی. وہاں ایک عورت کا جب ریپ ہوا تھا تو پورا ہندوستان کھڑا ہو گیا تھا. میرا خیال ہے ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہمارے ہاں جو ظلم ہوتا ہے اور یہاں کوئی چوں نہیں کرتا سوائے ہماری جیسی عورتیں شور مچانے کے، اور نہ مذہبی حلقوں سے آواز اٹھتی ہے، نہ سیاسی جماعتیں اس پہ کرتی ہیں. آپ دیکھیں ہندوستان میں جب یہ ایک لڑکی کا ریپ، ویسے تو وہاں بھی بہت ریپ ہوتے ہیں لیکن انہوں نے اس کو ٹیسٹ کیس بنایا. دہلی کے اندر پورا دہلی انہوں نے بھی ہوئی. تو وہاں کی مثال تو یہ فرمائیے گا کہ اسلامی نظریاتی کونسل نے خواتین جو اوپر تشدد ہے اس کے واقعات ہے، جو بچیوں کو ریپ کے کیسز ہیں اس کے اوپر، خواتین کے جو تحفظ ہے ان کے اوپر اسلامی نظریاتی کونسل نے کتنا کام کیا سر آج تک؟ جوئی صاحب، ایک تو میری ریکویسٹ یہ ہے کہ میرے تمام پارٹیسپینٹس کے ساتھ کہ میں نے کسی کی گفتگو کے اندر کسی پوائنٹ کے اوپر بھی انٹرفیئر نہیں کیا تھا، تو میری بات کو ذرا اگر برداشت سے سن لیں گے تو میں جس اخلاق کا مظاہرہ کیا میں وہ باقی لوگوں سے بھی امید کرتا ہوں کہ مجھے اپنا پوائنٹ آف ویو دینے کا موقع دیا جائے گا. دیکھیں پاکستان کے اندر پرابلم یہ ہے کہ پاکستان کے اندر لا کی امپلیمنٹیشن نہیں ہے. چوئی صاحب، آپ اسلامی نظریاتی کونسل کی بات کر رہے ہیں، ابھی ایک کیس کا ریفرنس میں آپ کے سامنے کوٹ کرنے لگا ہوں، آپ اسے ویریفائی کر لیں. فیصلہ آباد میں 10 جنوری کو ایک انسیڈنٹ ہوا، ایک عورت کو اس کے گھر والوں نے، اس کے خامد نے، تمام لوگوں نے جلایا، اس کی تمام ٹانگیں اس واقعی انسیڈنٹ کے اندر جھلس گئیں. 1 ماہ تک ابھی تک وہ کیس عدالت میں زیر التوا ہے. وہ لواحقین کی درخواست کے اوپر FIR لانچ نہیں کی گئی. اور وہ تشدد کرنے والوں کو سپورٹ کون کر رہا ہے یا ان کا وکیل کون ہے؟ یہ پنجاب کے وزیر قانون کا جو لا آفس ہے، لا چیمبر ہے فیصل آباد میں، اس کے وکیل ہیں جاوید آوان صاحب. ہی از بیسیکلی سپورٹنگ، اور وہ ان کے بہاف کے اوپر اپیئر ہو رہے ہیں. اور دیکھیں میری 1 منٹ بات اب سن لیجئے گا. اس کی FIR 1 ماہ کے بعد جھوٹی FIR ان لوگوں کے خلاف. آپ اس بل کو، آپ بھی اس بل کو غیر اسلامی سمجھتے ہیں، غیر شرعی سمجھتے ہیں آپ؟ چوئی صاحب، مجھے آپ یہ بتائیں کہ اگر ایک مرد اپنے تمام حقوق پورے کرتا ہے، وہ اپنی عورت کو پیسہ گھر میں لا کے دیتا ہے، بچوں کی کفالت کے حوالے سے، اس کی معاشی کفالت کے حوالے سے، دیگر تمام حقوق پورے کرتا ہے، وہ عورت اس کی خدمت کے حوالے سے اس میں کوتاہی کرتی ہے. یہ جو اچھے مرد ہیں جیسے ان کے لیے ان کے خلاف بل نہیں ہے. جو حقوق پورے کر رہا ہے، اپنی بیوی کو عزت دے رہا ہے، تکریم دے رہا ہے، اس کی ناموس کا خیال رکھ رہا ہے، شائستگی کے ساتھ پیش آتا ہے، اس کے لیے نہیں ہے. یہ بل اس کے لیے ہے جو خواتین کو تشدد کا نشانہ بناتا ہے، جو اس کے بال کاٹ دیتا ہے، جو اس کو اٹھا کے گھر سے باہر پھینک دیتا ہے، جو اس کے معاشی حقوق پورے نہیں کرتا. یہ اس کے لیے ہے سر. چوئی صاحب، پاکستان پینل کوڈ PPC کے اندر باقاعدہ ایسے فرد کے لیے جو عورت کے اوپر تشدد کرے، اسے ٹارچر کرے، اس کو کسی بھی حوالے سے نقصان پہنچائے، باقاعدہ سزا موجود ہے. اور میں فرزانہ باری صاحبہ کی ایک بات کا جواب دینا چاہتا ہوں کہ عورتوں کو جو آنر کلنگ کے نام پہ نشانہ بنایا جاتا تھا، فرزانہ باری صاحبہ، ہمیں سنی اتحاد کونسل کو یہ امتیاز حاصل ہے کہ ہماری مفتیان نے اجتماعی فتویٰ دیا تھا کہ یہ فعل حرام ہے اور آنر کلنگ کا کنسپٹ اسلام کے اندر موجود نہیں ہے اور اس کی سزائے موت ہے. یہ ہم نے فتویٰ دیا. صاحب کی یہ بات درست ہے کہ قانون میں پہلے سے یہ اتفاق موجود ہے، گھر کے اندر ہونے والے مظاہریں بھی ہوئی ہیں پاکستان میں سے پہلے. جو میرا خیال ہے اس میں ویسے بہتر اس پہ بات کر سکتی ہیں کیونکہ لیگل بیک گراؤنڈ ہے ان کا. لیکن یہ جو پاکستان پینل کوڈ ہے اس کے اندر اگر فزیکلی آپ کی انجری ہے، اگر آپ جا کے یہ شو کرتی ہیں کہ گھر میں مثال کے طور پہ اگر آپ کا کوئی ہاتھ ٹوٹ گیا یا آپ کی کوئی بازو ٹوٹ گیا یا آپ کے چہرے پہ کوئی نشان ہے، پھر تو وہ فزیکل انجری کے حوالے سے پولیس جو ہے وہ FIR بھی کاٹ سکتی ہے اور جو ہے وہ آ کے آپ کے انٹرفیئر بھی کر سکتی ہے. لیکن اگر اگر مجھے پڑھ رہے ہیں یا مجھے ککس پڑ رہی ہیں اور میرے جسم پہ کوئی نشان نہیں ہے اور میں پولیس کو جا کے یہ کہوں کہ میرا شوہر جو ہے وہ مجھ پہ مار پیٹ کر رہا ہے اور میرا کوئی ویزیبل نشان نہیں ہو، تو پھر پولیس کے پاس کوئی چارہ، پولیس کچھ نہیں کر سکتی ہے. اسی لیے مرد کے ساتھ آپ کنفیوز نہیں کریں نا جاوید صاحب، آپ ابھی کنفیوز نہیں کریں نا اس بات کو. ہم ابھی اس وقت یہ بات کریں کہ جب وہاں پہ
इस तरह का वायलेंस होता था, तो क्योंकि डोमेस्टिक वायलेंस का कानून मौजूद नहीं है, बल्कि मैं यहाँ ये कहना चाहती हूँ और मैं उस्मा से भी कहना चाहती हूँ कि बहुत अच्छा प्रोटेक्टिव कानून है, लेकिन इसके अंदर अभी भी डोमेस्टिक वायलेंस को वाज़ेह तौर पर क्रिमिनलाइज नहीं किया गया। कहीं ये नहीं कहा गया कि जो घरेलू तशद्दुद है वो एक जुर्म है, और उसके ऊपर वाज़ेह तौर पे जिस तरह इसमें बड़ी कंप्रीहेंसिव डेफिनेशन है वायलेंस की, कि इन्होंने जिस्मानी वायलेंस और तशद्दुद को भी, सियासी को भी और माशी को भी शामिल किया, लेकिन फिर इसमें गाँव का तयन नहीं किया है, वक्फा लेऊंगा। लेकिन उज़्मा साहब, आपके पास ये सवाल छोड़ के जा रहा हूं कि एक तो इसको गैर इस्लामी करार दिया जा रहा है, दूसरा ये है कि ये कौन डिटरमिन करेगा कि वाकई ये तशद्दुद था या नहीं था, ये एक नई बहस शुरू हो जाएगी। तीसरा ये है कि जब इस्लाम के अंदर एक गुंजाइश है कि अगर आप एक बंदे के साथ कंफर्टेबल नहीं है तो आप उससे अलग हो जाएं, तो जब ये इतनी गुंजाइश मौजूद है तो क्यों हुकूमत फोर्स करती है कि ना आप इकट्ठे भी रहें और ठीक भी हो जाए। इस छोटे ब्रेक को ब्रेक के बाद आपके साथ प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। उस्मा साहब, दो बड़े इश्यूज हैं। एक तो वो ये कहते हैं कि ब्रेसलेट को आपने शामिल कर लिया इस कानून में। दूसरा, जब आइली इश्यूज होंगे उनको जब वेबसाइट पे लेके जाएंगी आप, जब आप मर्दों के दरमियान औरतों को बिठाएंगी और औरतों के दरमियान मर्दों को बिठाएंगी, खानदान का इशू, चार दीवारी का इशू जब उसको बाहर लेके आएंगी आप, तो उससे फिर खानदान टूटेंगे, और इस खानदान को टूटने की वजह से इसको कुछ लोग ये कहते हैं कि ये गैर इस्लामी है, क्योंकि ये इस्लाम की जो स्पिरिट है उसके मुतसादम है। तो आप इसको इस्लामी कर लेती, कुछ चीजें ठीक कर लेती, तो क्या हर्ज था इसमें जी? देखिए फिर चौधरी साहब, मुझे अफसोस से ये कहना पड़ा है कि या कानून पढ़ा नहीं गया या समझा नहीं गया। गुजारिश ये है कि जो ब्रेसलेट है ये सिर्फ डोमेस्टिक वायलेंस का बिल नहीं है, बाय द वे ये हर तरह की वायलेंस जो है खवातीन के खिलाफ, जो डोमेस्टिक भी है, जो फिजिकल भी है, जो साइकोलॉजिकल भी है, इकोनॉमिक भी है, हमने स्टॉकिंग के बीच में रखा है, साइबर क्राइम भी रखी। सो ये, और दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये समझने की है, जो फरजाना बीबी भी हमसे नाराज होती हैं, कि ये हमने क्रिमिनलाइज नहीं किया है, ये प्रोटेक्शन का सिर्फ एक्ट है। हमने सिर्फ औरत को प्रोटेक्शन मुहैया की है। जो आप कह रहे थे पहले कि कानून मौजूद है, हमने सिर्फ प्रोटेक्शन दी है, बाकी जो उसके ऊपर हर्ट होगा या जो भी होगा वो पीपीसी के अंदर आएगा, जो भी हामिद रजा साहब भी कह रहे थे। दूसरी बात यह है कि जो ब्रेसलेट है भाई वो हीनियस क्रिमिनल्स के लिए है, वो उन लोगों के लिए है जो औरत को रेप करते हैं, जो उसके ऊपर जो है उसका नाक काट देते हैं, और उनके लिए है जो बहुत बड़े बड़े जराइम्स में है, जो एसिड फेंक देते हैं। ये उन लोगों के लिए है जो कोर्ट डिसाइड करेगी कि ये क्रिमिनल जो है, इसकी हिस्ट्री भी ऐसी है, ये इस काबिल है कि इसको ये ब्रेसलेट, वो उसका शोहरों से कोई लेना देना नहीं है। तीसरी इंपॉर्टेंट बात जो आपने की कि इसके ऊपर खानदान टूटेंगे, तो भाई आप तो खुद कहते हैं, मुझे समझ में नहीं आता कि एक तरफ आप लोग कहते हैं कि जी आप बैठ के मुसालत कराएं, जब हम मुसालत की बात कर रहे हैं तो फिर आप कहते हैं कि मुसालत क्यों करा दी। ये जो कमेटी बनेगी, प्रोटेक्शन कमेटी, जिसके अंदर हेल्थ से भी लोग हैं, सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के भी लोग हैं, उसमें विमेन प्रोसिक्यूटर्स भी हैं, 4 नोटेबल्स होंगे सोसाइटी के। जरा कॉम्पोजिशन पढ़े तो सही ना, वो प्रोटेक्शन कमेटी की है क्या, वो सारे बैठकर इनके मामला मसालियत के कहते हैं खानदान के अंदर कुछ टकराव हो, औरत और मर्द के दरमियान मसाइल पैदा हो तो मसालियत करवाएं, बुजुर्ग बैठे, तो वो ये कह रहे हैं कि कमेटी बनाई जाएगी हर जिले की सतह पे जो मसालियत करवाएगी दोनों को बिठा के, ताकि मामला तो उनके स्मूथली चलते रहें। चौधरी साहब देखिए, मैं एक बात आपको अर्ज करूं, इस हवाले से एक बात को अंडरस्टैंड करने की जरूरत है। उस्मा बुखारी साहबा ने बड़े अच्छे तरीके से तमाम जो गुफ्तगू है उसका अहाता किया। देखें, मैं दोबारा ये कह रहा हूं कि जो हीनियस क्राइम्स हैं उसके हवाले से जो सजा है उसका तयन और उसके ऊपर इंप्लीमेंटेशन बेसिक पाकिस्तान के अंदर प्रॉब्लम है। जहां तक इस चीज का ताल्लुक है, देखिए अगर एक प्रॉब्लम एक खानदान के दरमियान है और खानदान के बड़े अगर उस प्रॉब्लम को बैठ के देखिए, जब आप मियां और बीवी के झगड़े की बात करते हैं या भाई और बहन के झगड़े की बात करते हैं या बाप और बेटी के झगड़े की बात करते हैं, तो इसके अंदर ऑनर सिर्फ मर्द की साइड से नहीं होती, इसके अंदर ऑनर और रिस्पेक्ट औरत की साइड से भी होती है। जब वो ऑनर और रिस्पेक्ट को मुआशरे के कुछ और अफराद जो उस खानदान का हिस्सा नहीं है वो बैठ के इस मामले को डिस्कस करेंगे, उसमें घर के पोल जब एक दूसरे के सामने खोले जाएंगे। मुझे जावेद चौधरी साहब एक छोटा सा मेरा क्वेश्चन, आप मुझे ये बताएं कि अगर औरत और मर्द के दरमियान किसी बात पर लड़ाई हो जाती, मैं नहीं ये कह रहा कि उसमें औरत गलत है, हो सकता है औरत ही सच्ची हो उसके अंदर, लेकिन वो मामला जिस वक्त बाहर के 6 लोगों के दरमियान जाएगा, बाहर पूरे मुआशरे को, पूरे मोहल्ले को, पूरे इलाके को पता लगेगा कि जनाब यहां पे वो कमेटी आई बैठी है मियां बीवी के मामले को सॉर्ट आउट करवाने के लिए, तो वहां पे मुझे ये बताएं कि क्या उस औरत और मर्द का घर आपस में बच सकेगा? सुनिए, जितना इज्जत का, जितना अना का इशू है, जहां तक मामलात है, अगर घर के अंदर कोई तशद्दुद है
یا اگر عورت خوش نہیں ہے تو پہلے تو وہ ظاہر ہے گھر کے اندر ہی معاملات طے ہوں گے نا. کوئی یہ خود سے تو نہیں پروٹیکشن آفیسر چلا جائے گا, وہ عورت فون کرے گی یا بلائے گی, یا وہ جو ٹول فری نمبر جو دیا گیا ہے, تو جب اس کو لگے گا کہ یہ سارے جو ایونیوز ہیں, دیکھیں کوئی عورتوں کا تو یہ تو نہیں ہے نا کہ وہ اپنے سب گھر توڑنا چاہتی ہیں یا ان کو چھوٹی سی تکلیف ہوگی تو وہ اٹھ کے گھر سے باہر چلی جائیں گی. مطلب آپ کوئی عورتیں جو ہیں وہ عقل سے کوئی عادی تو نہیں ہے نا. مطلب ایک عورت کے لیے اپنا گھر بنا کے رکھنا, اس کو بنانا, اپنے بچوں کو رکھنا, مطلب بہت اہم چیز ہے. دیکھیے مولانا فضل الرحمان صاحب ہوں, سراج الحق صاحب ہوں, مفتی میں صرف ایک چھوٹی سی چیز ایڈ کر دوں, یہ سب لوگ بہت پڑھے لکھے لوگ ہیں, یہ خود خاندان والے لوگ ہیں بہت, تو ان کو اس میں اچھائیاں نظر نہیں آ رہی. آپ کا خیال یہ ہے بہت پڑھا لکھا کہتے ہیں کہ ان کا دماغ خراب ہے, ان کا تو ویو ہے نا, نہیں جو بھی ان کا ویو ہے, اس ویو میں اگر وہ کہتے ہیں کہ آئلی سسٹم میں مرد کو عورت پہ برتری ہے, تو ہم تو نہیں سمجھتے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسی کوئی برتری دی ہے, یہ تو مس انٹرپریٹیشن ہے. مطلب آپ دیکھیں, اگر میں نے اپنی قبر میں پڑھنا ہے, ہم تو قرآن میں ہر وقت یہ پڑھتے ہیں کہ کسی کو کسی پہ برتری نہیں ہے, اگر کوئی برتری ہے تو وہ تقویٰ کی بنیاد کے اوپر ہے. جب میں ابھی وہی کلمہ پڑھتی ہوں, میں نے بھی اپنی قبر میں جا کے اسی طرح حساب کتاب دینا ہے. مجھے تو کہیں نظر نہیں آتا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بنایا ہے کہ مرد کو میرے اوپر برتری دی ہے. دوسری بات جو آپ نے بات کی کہ یہ کہتے ہیں کہ جی, اور آپ نے بھی کہا کہ مرد کماتا ہے. پہلے تو مجھے یہ بتائیں کہ پاکستان کی ریالٹی کو آپ کیسے ڈینائی کر سکتے ہیں؟ کون سی عورتیں ہیں مجھے یہ بتائیں کہ جو کما نہیں رہی ہیں آج پاکستان کی سوسائٹی کے اندر. 68% جو پاپولیشن آپ کی دیہی علاقوں میں رہتی ہے, وہاں پہ اگر آپ دیکھیں کہ تمام, میں سمجھتی ہوں کہ چھوٹا ذمہ دار بغیر زمین کے جو ہاری ہے, اس کی عورتیں, اس کے بچے دن رات کھیتوں کے دیانوں میں کام کرتے ہیں, تو ان کو صرف یہی ہے نا کہ معاوضہ نہیں ملتا, مگر آپ کی کمائی میں, پیداواری عمل میں تو پورا حصہ ڈالتے ہیں. پھر آپ اپنے شہروں کی طرف آئیں تو آپ کا جو معیشت کا رسمی شعبہ ہے, ٹھیک ہے, اس میں بھی عورتیں کام کر رہی ہیں, اور غیر رسمی شعبہ جو آپ کی معیشت کے رسمی شعبے سے 3 گنا بڑا ہے, اس کے اندر جو کام کرنے والے لوگ ہیں اس کی 70% تعداد ہے. اور کیوں مانگ رہی پھر خواتین؟ اگر فرض کیجیے وہ خود کما رہی ہیں تو اس بل کا تو حصہ ہے کہ عورت کو اکنامک پروٹیکشن بھی دی جاتی ہے. عورتیں ڈاکٹرز ہیں, پروفیسرز ہیں, انجینئرز ہیں, گھروں میں مارے پڑ رہی ہیں, ان کو اس کے لیے ایک ہم پروٹیکشن کی بات کر رہے ہیں, اور میں سمجھتی ہوں کہ ریاست کی ذمہ داری ہے, اور یہ اس لحاظ سے یہ بہت زبردست, یہ اگر اس پہ عمل درآمد ہو جائے, میں ان کی صاحب کی بات سے بالکل ایگری کرتی ہوں کہ ہمیں عمل درآمد جو ہے وہ اس وقت سب سے بڑا چیلنج جو ہے پاکستان میں, نہ صرف عورتوں سے متعلق لاز کا, باقی بھی جو ہمارے شہریوں کے رائٹس ہیں ان کے اوپر جو لاز بنے ہوئے ان کی امپلیمنٹیشن نہیں ہو رہی, کیونکہ گورننس کا ایک ایشو امپلیمنٹیشن ہے. میں مفتی صاحب آپ کی طرف آؤں گا, اس سے پہلے ایک بریک لوں گا, چھوٹے بریک بتاؤ ساتھ. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. مفتی صاحب, اس میں کس شق کو آپ غیر اسلامی سمجھتے ہیں؟ میں اس سے پہلے تو فرزانہ صاحبہ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں, ہمارا عقیدہ ہے کہ اسلام ایک مکمل مذہب ہے, تو اس کی رہنمائی قرآن مجید سے ہوتی ہے. مکمل تب ہوگا کہ وہ میرے خاندانی نظام کی طرف رہنمائی کرے, تو وہ خاندانی نظام کی رہنمائی کرتا ہے نا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الرجال قوامون علی النساء. آپ نے سسٹم کا ایک نگران بنانا ہوگا. آپ کے خاندانی نظام کا نگران مرد ہے, عورت نہیں. سر وہ نگران اگر اس کے منہ پہ تیزاب پھینک دے گا تو غلط اس کے اوپر پھوڑ دے گا, جب اس کی ہڈیاں توڑ دے گا, جب اس کے بال کاٹ دے گا, جب اس کو اٹھا کے باہر پھینک دے گا, تو کہاں جائے گی؟ سر فرزانہ صاحبہ کو سنا ہے بہت اطمینان کے ساتھ, تو مجھے بھی یہ حق حاصل ہے نا, یعنی تو وائلنس ہو رہا ہے نا. نہیں کوئی وائلنس, میری بات, لیکن آپ کو بریسٹ نہیں لگا, مجھے یقین ہے. مجھے امید تو یہی ہے, میں رضی کرنا چاہتا ہوں کہ جب آپ یہ کم از کم نہ کہیں نا, آپ نے اس آیت کو کوٹ تو کرنا ہوگا, اس کو نظر انداز ہونے بھی نہیں کر سکتے. ہماری شکایت یہی ہے کہ آپ کے بل کے اندر اعتدال نہیں ہے. جہاں آپ تشدد کا خاتمہ چاہتی ہیں وہ تو ٹھیک ہے, لیکن تشدد کے خاتمے کے لیے آپ میرے معاشرے کے اندر جو بگاڑ پیدا کرنا چاہتی ہیں, کہاں بگاڑ, یہی بگاڑ ہے کہ جب آپ نے خاوند کو وہاں کھڑا کر دیا, گرم کے اندر معمولی غلطی تو ہوتی ہے, 2 برتن ٹکرا جاتے ہیں, آپ نے اس کو مستقل مورچہ بنا دیا. معمولی غلطی پہ وہ ہاتھ نہیں اٹھاتا, نہیں تو پھر وہ بڑھ جائے گی. کھانے پہ جب اٹھائے گا آدمی, قانون ابھی شکایت کی کہ مجھے اپنے خاوند سے شکایت ہے, لیکن تھوڑی دیر بعد وہ اس کو سمجھتی ہے کہ کیا نتیجہ نکلے گا, شکایت واپس, وہ شکایت واپس لوٹ جائے گی. یہاں تو جھگڑا آگے چلے گا نا. پھر جب ایک وومن پروٹیکٹ آفیسر ہے, وہ آ کر میرے گھر کے چادر اور چادیوادی کو پامال کے تحت اس کو پامال کرے گی,
میں کہتا ہوں آپ نے قرآن مجید سے کیوں وہ پہلو تہی کی ہے؟ چار دیواری میں اقبال یہ کہتا ہے تشدد ہو رہا ہے پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہے. میں یہ سمجھتا ہوں میں یہ سمجھتا ہوں کہ اقبال نے آج کے شو کے لیے کہا اور پنجابی زندگی یہ کہا کہ آپ مغرب کو کاپی کرو گے تو یہ آپ کو ٹھیک نہیں بیٹھے گا. آپ نے کاپی کرنے نبی علیہ السلام کی تعلیمات یہ تو کنٹروورشل باتیں ہو رہی ہیں بہت زیادہ علامہ صاحب کے بارے میں. علامہ صاحب نے تمام اعلیٰ تعلیم مغرب سے حاصل کی تھی سر. ٹھیک ہے، ان کے بچوں کی پرورش ایک جرمن خاتون کرتی رہی ہے سر. وہ چھوڑیں آپ اس پہ جائیں گے تو کنٹروورشل باتیں بہت ہوں گی. میں کو اس طرح مکمل کرنا چاہتا ہوں کہ آپ یہ ہماری متنازع شکل نکالیں. اصلاح کی گنجائش ہوتی ہے نا، جب گنجائش ہوگی تو آپ کو مکمل جائے گا. ان کی بات بھی سنیں نا، بالکل سنیں، لیکن آپ کو اعتدال میں آنا پڑے گا. ایک انتہا یہ اعتدال ویسے ایک راستہ ہے فرزانہ صاحب. ایک انتہا یہ ہے، ایک انتہا وہ ہے جو تشدد ہے، وہ ایک کنارہ ہے. درمیان کے طرح سب سے بڑی بات یہ کہ کوئی ہم مغرب کی پیروی کرنا نہیں چاہتے، کیونکہ مغرب کا معاشرہ ہمارے لیے کوئی آئیڈیل معاشرہ نہیں ہے. دیکھیں وہاں پہ عورتوں نے کام بھی کیا، وہاں ان کو لیگل رائٹس بھی ملے، وہاں کا سسٹم بھی مضبوط ہے. اس کے باوجود آپ کو معلوم ہے کہ سب سے زیادہ جو انجریز ہوتی ہیں جو عورتوں کی وہ گھریلو تشدد میں ہوتی ہیں. امریکہ میں بھی دیکھ لیں، یورپ کا یہی حال ہے، ریپ ہوتا ہے وہاں پہ جو جینڈر بیس ابتدائی 3 ملکوں میں. تو سب میں بات کر رہی ہوں کہ یہ نہیں آپ چھوڑیں، وہ خاندان ٹوٹے ہیں آپ کے سرمایہ داری نظام کی وجہ سے ٹوٹے ہیں. اس جس کے اندر آپ کنزیومرزم آپ بڑھاتے ہیں، جس کے اندر انڈیویجولزم بڑھتا ہے. نہیں، آپ سرمایہ داری نظام جس کو آپ سپورٹ کرتے ہیں، آپ تو سرمایہ داری نظام کی حامی ہے. سرمایہ داری نظام آئے گا تو دو خاندانی نظام ٹوٹیں گے. سرمایہ داری نظام انسانی رشتوں کو کمزور کرتا ہے. وہاں جو وہاں پہ خرابیاں ہوئی ہیں وہ سرمایہ داری نظام کا نتیجہ ہے. وہ عورتوں کی آزادی یا عورتوں کے حقوق ملنے سے نہیں ہوئی. وہاں کی عورت آج بھی اپنے رائٹ کے لیے لڑ رہی ہے. وہاں آج بھی تشدد ہوتا ہے. ہمارے کوئی آئیڈیل سوسائٹی نہیں ہے. اگر مذہبی سیاسی جماعتیں اس بل کے خلاف احتجاج کرتی ہیں، تحریک چلاتی ہیں، سڑکوں پہ آتی ہیں، سپریم کورٹ میں چیلنج بھی ہو چکا ہے، تو آپ کیا کریں گے؟ آپ پیچھے ہٹ جائیں گے یا آپ مقابلہ کریں گے؟ نہیں، سب سے بڑی بات ہے دیکھیں یہ تو وہ سیاسی جماعتیں جو ہیں جب کونسل آف اسلامک آئیڈیالوجی کہتی ہے کہ عورت کا ریپ ہو تو ڈی این اے ٹیسٹ نہیں مانا جائے گا، اور بچی چاہے 5 سال کی ہو اس کی شادی ہو جانی چاہیے. ماں باپ اچھا یہ جو ویمنس پروٹیکشن، یہ جو دوسرا ویمنس پروٹیکشن ایکٹ تھا اس کے اندر جو ہے وہ عورتوں کا تحفظ نہیں ہونا چاہیے. جو فیملی لا آرڈیننس ہے وہ غیر اسلامی ہے. تو جب یہ لوگ احتجاج کریں گے تو میرا خیال ہے ہمیں تو ہم مسلمان عورتوں کو توجہ دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے. یہ فرمائیے گا کہ پریشر بہت ہے آپ کے اوپر، حکومت پہ، پنجاب اسمبلی پہ، اور آپ خواتین جنہوں نے یہ بل پاس کروایا ہے، تو کہیں ایسا تو نہیں ہوگا کہ یو ٹرن لے رہے ہیں آپ اور اس کے بعد واپس پرانی تنخواہ پہ کام کرنا شروع کر دیں؟ تو ایسے پہلے تو مجھے اعتراض یہ ہے، اور مطلب مجھے جو ہے وہ اس بل کے اوپر بات کرنی تھی اور بہت کم ٹائم ملا اس بل پہ بات کرنے کا، چونکہ یہ ہم لوگوں کو بریف کر رہے ہیں، بتا رہے ہیں، ان کو آگاہی دے رہے ہیں یہ ہے کیا. اس میں میری گزارش یہ ہے کہ گھر جو ہے وہ ایک یونٹ ہوتا ہے اور وہ گھر چلانا دونوں کی ذمہ داری ہے، گھر کو قائم رکھنا بھی دونوں کی ذمہ داری ہے. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ عورت مار کھاتی رہے اس بچے کو لے کر جس نے کل بڑے ہونا ہے، ایک بچے نے، بیٹے نے، اور وہ شوہر سے مار کھا رہی ہے، اس کے ہر طرح کے ڈپریشن جو ہے وہ عورت کی مار پیٹ کی شکل میں نکلے گا، اور اس کے بعد عورت اف بھی نہ کرے، تو یہ کوئی بہتری نہیں آئے گی سوسائٹی میں. دوسری بات یہ ہے کہ جہاں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک گھر میں پروٹیکشن آفیسر جائے گا اور وہ بڑی خرابی ہو جائے گی، تو قوانین جو ہے وہ ڈیٹرنس کے لیے بنتے ہیں. تو وہ جب باقی جو 8-10 گھر ہے نا اس ویسینٹی کے اندر، ان کو پتہ لگے گا کہ عورت لاوارث نہیں ہے، اس کے پیچھے پنجاب حکومت کھڑی ہے، اور عورت کو لاوارث سمجھنے والے، ہاتھ اٹھانے والے جو ہیں ان کو اب سوچ سمجھ کے ہاتھ اٹھانا پڑے گا. سو یہ اس بل کی جو ہے وہ بیسک سینس ہے. نہ ہم مرد عورت کے خلاف ہے، مرد ہمارے سر آنکھوں پر سر کا تاج ہے، لیکن عورت پاؤں کی جوتی بھی نہیں ہے. اچھا یہ فرمائیں صاحبہ ایک سوال کہ یہ جو خفیہ شادیاں کر لیتے ہیں، کیا آپ اس کو تشدد نہیں سمجھتی عورت کے خلاف؟ اور اس بل میں کم از کم اسی کو ڈال دیں کہ کوئی شخص خواہ وہ اس کا تعلق کسی بھی فرقے کے ساتھ ہو، کسی بھی طبقے کے ساتھ ہو، وہ خفیہ شادی نہیں کر سکے گا، تو کم از کم اس کو شامل کرتے. یہ بھی تو ایک بڑا تشدد ہے نا. دیکھیے جیسے یہ ایک اور لمبی بحث ہے. جو بل ہم نے پیش کیا ہے میرا خیال ہے اس کے اوپر زیادہ اسپیسیفک بات ہے. یہ ابھی ہم اس کو تو ہضم کر لیں، یہ تو ہضم ہو نہیں رہا. اس کے اوپر جو ہے وہ خواہ مخواہ سیاست ہو رہی ہے، اور اسلام جو ہے وہ خطرے میں آ گیا، وہ خطرے میں آ گیا. ایسے تو نہیں ہوتا. اسلام نے بہت آزادی دی ہے عورت کو، اور ہم اب وہی امپلیمنٹ کریں. میل ڈومیننس سوسائٹی کے اندر جو بات کی جاتی ہے کہ یہ میل ڈومیننٹ سوسائٹی ہے، اس کی کتنی بڑی ہماری عورت کی قدر و منزلت ہے. جو ڈسکریمنیشن میں سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ پاکستان کی سوسائٹی میں ہم سیاست کرتے ہیں، گلیوں میں رلتے ہیں،
ہمارے ووٹوں کے اوپر جب ہمارے ممبران نیشنل اسمبلی میں، سینٹ میں اور صوبائی اسمبلی میں جاتے ہیں تو ہمارے ممبران نیشنل اسمبلی، سینٹ اور صوبائی اسمبلی کے ووٹوں کی بنیاد کے اوپر مخصوص سیٹیں خواتین کے لیے ہیں. میل ڈومیننٹ سوسائٹی ہے ہماری سوسائٹی، ڈسکریمنیشن اور ہمیں بھی دے رہے ہیں، ہمیں بھی مخصوص سیٹوں اور آخر میں اقبال کو کوٹ کروں گا، ہم ان کو بالکل نہیں مانتے. جس جگہ پر قتل کیا جاتا ہے اور عورت کو آنر کے نام پہ، ایسے لوگوں کو پھانسی کے پھندے پر پہنچانا چاہیے، ایسے لوگوں کو سزا ملنی چاہیے، ایسے لوگوں کو معاشرے میں رہنے کا کوئی حق نہیں ہے. لیکن چند کرپٹ ایلیمنٹس کی بنیاد کے اوپر، چند کرپٹ ایلیمنٹس کی بنیاد کے اوپر آپ پوری میں آپ سب سے بڑی بات ہے کہ جو پارلیمنٹ کے اندر الیکٹڈ ریپرزینٹیٹیو ہیں وہ کام کر رہے ہیں تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے وہ مسلمان ہیں اور انہوں نے وہاں کوئی ایسا قانون نہیں بنانا، لہٰذا ان سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے. وقت ہو گیا. میں چاروں مہمانوں کا شکر گزار ہوں. خواجہ صاحب آپ فیصلہ خود کیجیے گا. اللہ تعالیٰ آپ اور آپ کے اہل خانہ کو ہر قسم کی مصیبت سے محفوظ رکھے. اللہ حافظ.